दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। मतवक्का ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक अहम पेशरफ्त। आसफ अली जरदारी साहब का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू, एक मकरूह धंधे का जिक्र, कैमरा का अहम फैसला और वारंट गिरफ्तारी इशू होने के बाद इमरान खान न्याजी का अगला लाहे अमल। तो आज के इस व्लॉग में ये मेरे मौज़ूआत होंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ मकरूह धंधे की तरफ। तो जिस तरह के मैं अपने मुतअद्दिद व्लॉग में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ और 2014 का धरना भी इसी बात की अक्कासी करता है कि जो भी अखलाक बाख्ता ऑडियोज़ वगैरह रिलीज़ होती हैं या वीडियो रिलीज़ होती हैं तो उनका ज़्यादातर बेशतर का तल्लुक जो है ना वो निकलता है पीटीआई के साथ, मगर कुछ कुछ जो है ना नून लीग के साथ भी निकलता है। तो अभी चूँकि आजकल सियासत का महवर पीटीआई की ज़ुमान पार्क है और जिस तरह 2014 में कंटेनरों में जो होता था तो उसका इल्म आपको भी है, मुझे भी है कि वो रातें किस तरह जो है ना वो गुजरती थी और किस किस्म का धंधा वो उधर होता था। तो अभी पीटीआई की दो रहनुमाओं की आपस की गुफ्तगू की ऑडियो एक लीक हुई है। तो एक मेरा ख्याल है वो एमपीए थी उनका, और एक जो ना शायद कोई ओहदेदार है पीटीआई की। तो उनकी आपस में ऑडियो जो लीक हुई है, बड़ी शर्मनाक वो ऑडियो है और वो एक्सपोज कर रही हैं कि पीटीआई जो ज़मान पार्क के बाहर जो इकट्ठ होता है पीटीआई का, तो वहाँ पर किस तरह के अखलाक बाख्ता हरकतें होती हैं और रातें किस तरह सुहानी बनाई जाती हैं उधर। तो इन चीज़ों की उन्होंने इसके अंदर निशानदेही की है और हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम इस तरह की हरकतें और अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पीटीआई का ये पुराना वतीरा है और उसी पर जो है ना वो चलती है पीटीआई। आपको याद होगा कि इमरान खान न्याजी ने हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ किया है, जश्न। तो जश्न मनाएं, तो हम आए मिलकर जश्न मनाएंगे। तो ये कोड वर्ड खैर इनके होते हैं, तो जश्न किस तरह का है ये सबको इल्म है। तो इमरान खान न्याजी का इशू हुआ था वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना केस के अंदर, और लाहौर के अंदर जो ड्रामा रचाया गया उसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं व्लॉग कर चुका हूँ। तो पीटीआई जो है ना इतनी हाइप थी कि रात के आखिरी पहर के अंदर जो गए वो पहले वो गए जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के घर में उनकी प्राय रहायश के ऊपर, वहाँ पर उनको चलता किया। फिर वो आगे जनाब हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर जनाब वो एप्लीकेशन वगैरह जो भी उनकी पिटीशन थी वो सिक्योरिटी पर जो ममूर अदारे थे उधर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर उनको पकड़ा कर आ गए और आज वो जो है ना उनकी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगी है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट ये दमाद कोर्ट का रोल प्ले करती है या आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने ये अंदिया दिया है कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना इमरान खान की ना हो तो तब तक ये किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। तो अब अदालत ने इसके ऊपर एक्शन लेना है कि क्या इमरान खान न्याजी को वो ये सहूलत देती है या जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ये फैसला करती है। इमरान खान न्याजी का एक तर्ज सियासत रहा है कि ख़ास माहौल के अंदर वो जिस बंदे के ऊपर मर्जी चाहता है कीचड़ उछाल देता है, उसकी पगड़ी उछाल देता है, इल्ज़ामात उसके ऊपर लगा देता है। और ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, बल्कि तसलसल से ये यही हरकतें कर रहा है। तो कल के जो मैंने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था, उसने फिर जो है ना वो डर्टी हैरी को जो है ना वो ज़िंदा कर दिया। तो उसने कल के ख़िताब के अंदर, कल का ख़िताब भी उनका जो है ना वो भी मौज़ूए बहस है कि ख़िताब इमरान खान न्याजी उनसे कर रहा है जो जेल भरो तहरीक से जो तकरीबन कोई 125 के करीब जो है ना वो कारकुन जो छूटे हैं उनके बशमूल लीडरान कराम, तो उनसे वो ख़िताब कर रहा था। उनके एजाज़ में उसने जो है ना वो ज़ोहराना या आशाइया वगैरह उसने दिया था। तो उसके अंदर इमरान खान न्याजी ख़िताब करके उनको बहादुरी का दर्स दे रहा है और घबराना नहीं का दर्स दे रहा है, और इमरान खान न्याजी के चेहरे पर ज़रा भी नदामत नहीं। और उसी के अंदर उसने
یہ ذکر کیا، اداروں کو لتاڑا اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور بے بنیاد الزامات لگائے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے نا پیمرا حرکت میں آیا اور انہوں نے عمران خان نیازی کی لائیو اور اس کے کسی بھی قسم کے بیانات کو نشر کرنے کے اوپر اس نے پابندی لگا دی۔ اے آر وائی نے اس کی وائلیشن کی، اے آر وائی کی بھی اس کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ واہ ویلا اس کے اوپر ضرور مچے گا، اور لوگ مچا بھی رہے ہیں کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آزادی رائے کے اوپر جو ہے نا یہ قدغن ہے۔ مگر جو آزادی رائے کے جو مجاہد ہیں، جو اس کے علم بردار ہیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ عمران خان نیازی کی جب زبان کنٹرول نہیں ہوتی، دوسرے کی پگڑیاں جب وہ چالتا ہے، ثبوت بھی پیش نہیں کرتا، تو اس وقت جو ہے نا یہ آپ اپنا یہ علم کیوں نہیں بلند کرتے؟ تو پیمرا نے جو بھی کیا ہے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، میں اس کی توثیق کرتا ہوں، میں پیمرا کے فیصلے کے میں ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس سے قبل کہ میں ذکر کروں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الٹیمیٹم کی طرف، ان کی تقریر کے اوپر میں ذکر کروں جو انہوں نے حالیہ دور میں کیا، حکومت کو کیا انہوں نے وارننگ دی ہے، تو میں آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کا پہلے ذکر کروں۔ ایک جرنلسٹ ہے نسیم زہرا، ان کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا، بڑا اچھا ایکسکلوسیو انٹرویو تھا اور بڑا مدبرانہ انٹرویو انہوں نے دیا۔ تو انہوں نے کیونکہ بڑے تاک تاک کر انہوں نے سوالات کیے، نسیم زہرا صاحبہ نے شارٹ خیر سوال بھی تھے، جواب بھی شارٹ تھے۔ آصف علی زرداری صاحب شارٹ جواب اور جامع جواب دینے کے اندر وہ ماہر ہیں۔ تو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے اگر الیکشن ہوئے تو، مگر ہم چونکہ اتحادی جماعتوں کا حصہ ہے، اس لیے ہم جو بھی اتحادی جماعتوں کا کنسنسس ہوگا اس کے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو اور دوسرا عمران خان نیازی کے بارے میں انہوں نے جب سوال پوچھا، عمران خان نیازی کے بارے میں انہوں نے یہ بولا کہ عمران خان نیازی سے کس طرح کی بات ہو، کیونکہ یہ بندہ سیاسی ہے ہی نہیں، اور پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال کے اوپر وہ ذکر کرتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اسمبلی کے فلور پر گیا تھا، میں پہلی بار اس وقت میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ نیب اور کاروبار ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات 2018 میں کی تھی، اور اس کے بعد اس وقت جو ہے نا ان کی بات کو رد کر دیا گیا، چونکہ انتقام لینا وہ غرض تھی۔ تو ابھی عمران خان نیازی سمیت سبھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ نیب اور بزنس مینز جو ہے نا یہ ساتھ نہیں چل سکتے، تو بزنس مین کو ہمیں ریلیف دینا چاہیے، ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے تاکہ اپنے وہ بزنس کو پروموٹ کر سکیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے جو علیحدہ کیا بحثیت وزیر خزانہ ان کو اور اسحاق ڈار کو لگایا، تو اس کے متعلق نسیم زہرا صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے جواب دیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ہماری اتحادی جماعت کا حصہ ہے، مگر یہ کہ یہ ان کے ڈومین میں آتا ہے۔ اور یہی جواب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کے ان کی واپسی کے حوالے سے دیا کہ میاں صاحب اپنے کیونکہ وہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے جس کو وہ جواب دہ ہیں، تو ان کی واپسی جو ہے نا یہ وہ اپنے حساب سے کریں گے، میرا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی لینا دینا نہیں، یہ بھی ان کا جو ہے نا وہ ذاتی مسئلہ ہے۔ پرویز لائی کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ پرویز لائی کو ہم وزارت عظمیٰ کی آفر کر رہے تھے، اور پرویز لائی نے اپنا سیاسی مستقبل ایک فون کال کے اوپر لگایا، تو اس کا جواب وہ بہتر طریقے سے وہی دے سکتے ہیں۔ اور جو زمان پارک کے باہر جو ڈرامہ رچایا گیا، تو اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے طنزیہ بولا کہ صبح سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے لاہور کے اندر، تو اگر اسلام آباد پولیس اور جناب شبلی فراز صاحب اگر بستر کے نیچے دیکھ لیتے تو عمران خان نیازی ان کو جو ہے نا وہ ادھر مل جاتا، تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو اب میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا حکومت کو جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے، حکومت کو انہوں نے الٹیمیٹم یہ دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو چیلنجز پاکستان کو ہیں، جو اسپیشلی سندھ کو، تو سیلاب کا چیلنج ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 4.7 بلین روپیہ وہ سندھ حکومت کو دے گی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر وہ اپنی کنٹریبیوشن کرے گی تاکہ سیلاب زدگان کو ریلیف دیا جا سکے۔
تو اب تک جو ہے نا یہ حکومت نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے وعدے پر پورے نہیں کرتی تو ہم اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے. ہمارا کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکیں، ہم وزارتیں رکھ سکیں. حکومت سے علیحدہ ہونے کا انہوں نے عندیہ نہیں دیا، سپورٹ کھینچنے کا عندیہ نہیں دیا، مگر انہوں نے یہ عندیہ ضرور دیا ہے کہ ہم وزارتیں اپنی قربان کر سکتے ہیں. اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو وزارتیں ہمارے لیے بے منی ہے. اور دوسرا جو حکومت کو انہوں نے دوسرا الٹیمیٹم دیا ہے جس پہ انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، ڈیجیٹل کنسنسس جو چل رہا ہے، مردم شماری جو چل رہی ہے، تو اس کے اوپر جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار کے اوپر انہوں نے اختلاف کیا ہے. انہوں نے بولا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ گھر بیٹھے کوئی آرام سے اپنے فارم وغیرہ فل کرے، اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہونا چاہیے. اور یہ مردم شماری جو ہے نا، کیونکہ جو 2017 کی مردم شماری ہوئی تھی تو سندھ وہاں صوبہ تھا جس نے اس کے اوپر اعتراض کیا، کیونکہ سندھ کے حقوق کی جو ہے نا وہ اس کو قربان کرنے پڑتے ہیں اپنے حقوق، تو وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. تو انہوں نے بولا کہ سائنٹیفک طریقے سے اگر مردم شماری ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ مردم شماری کا مقصد صرف جو ہے نا یہ الیکشن نہیں ہوتا بلکہ یہ این ایف سی ایوارڈ بھی ہوتا ہے. اور این ایف سی ایوارڈ جو ہے نا اس سے صوبوں کو رقم ملتی ہے آبادی کے تناسب سے. تو ان کا بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. انہوں نے بولا کہ اگر حکومت نے میں اپنے جو ہے نا یہ اعتراضات میں اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھاؤں گا، اگر حکومت نے ہماری باتیں نہ مانی تو ہم وزارتوں سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ خیالات کا انہوں نے اظہار کیا. ایک تقریب ہو رہی تھی، سیکنڈ تقریب. پہلی تقریب کے اندر جو میں نے اپنا ذکر بھی کیا تھا پچھلے دنوں اپنے ویلا کے اندر، انہوں نے جو ہے نا بے گھر لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر جن کے گھر بہہ گئے تھے ان کو مالکانہ حقوق پر انہوں نے گھر دیے تھے، تو ساتھ جو ہے نا وہ مالی امداد بھی کی تھی. ابھی دوسرا فیز جو اس وقت جو پاکستان جس کے اندر انٹر ہو رہا ہے، جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے متعدد بار ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ویسے ہی منہ اٹھا کر نہیں آ رہے، آگے ہماری سرچ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو یہ تقریب تھی کسانوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ کسانوں کو کس طرح ہم سیلاب سے متاثر جو کسان ہیں ان کو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو صوبائی حکومت ہے اس نے اپنا 8.3 بلین روپیہ اس نے اندر آلریڈی اس کے اندر ڈال دیا ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار انہوں نے وسیع کیا ہے کسانوں تک. تو جو 12 ایکڑ تک جن کی اراضی ہے ان کو 5,000 فی ایکڑ کے حساب سے بیج خریدنے کے لیے وہ دیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر فصلیں بڑھیں اور پاکستان خود کفیل ہو. نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ اپنی غذائی ضروریات کو پوری کر کے وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکے. انہوں نے بولا کہ پاکستان جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے اور ہم زراعت کے شعبے کے اندر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا یہ وسیع تجربہ ہے اس کے حوالے سے، اور وسیع تجربہ ہمارا اس طرح ہے کہ جب مشرف سے پیپلز پارٹی کو حکومت ملی اس وقت بھی غذائی بحران تھا، ہم نے قیمتیں جو ہے نا بڑھائی اور 1 سال کے اندر اندر جو ہے نا ہم نے غذائی قلت کو پورا کیا. نہ صرف قلت کو پورا کیا بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو گئے، مگر انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے ہم غذائی بحران کا اس وقت شکار ہیں. تو گندم کی امدادی قیمت جو ہے نا 4,000 مقرر کرنے کے اندر بھی سندھ جو ہے نا یہ پہلا صوبہ ہے، کیونکہ جب گندم کی قیمت زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ کسان کو ہوگا، وہ کسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ گندم اگائے گا. اور یہی بات آصف علی زرداری صاحب نے بھی بولی کہ ہم نے جو ہے نا وہ اگر ہم باہر جو ہے نا ڈالر کی صورت میں پیسے دے کر گندم اگواتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے وہی پیسے اپنے کسان کو دیں اور اپنے کسان کو جو ہے نا مضبوط کریں تاکہ ہم خود کفیل ہوں اور ہمارے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے ہمارے ریجن میں جو گندم ہوتی ہے ہم وہ اگا سکیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آگے چل کر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان کے مسائل جو ہے نا میڈیا کے اوپر انہوں نے خیر یہ ذکر کیا کہ میڈیا بھی اس وقت جو ہے نا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. تو اس وقت جو ہے نا یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ مسائل معاشی بحران کا شکار ہے. پاکستان میں غربت ہے، بےروزگاری ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دہشت گردی کے ہونے والے واقعات ہیں، مگر میڈیا ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. جب ان کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، دنیا کی توجہ نہیں ہوگی، لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی، تو میڈیا صرف جو ہے نا یہ زخمی چوہے کو جو ہے نا وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اس کی اس ٹانگ کو درد ہے، اس کی اس ٹانگ کو درد ہے.
تو یقیناً ان کا اشارہ جو ہے نا یہ ہند زخمی چوہا جب انہوں نے بولا تو عمران خان نیازی کی طرف ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ میڈیا کے اندر وہ پوری کوریج لے رہا ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اصل جو پاکستان کے مسائل ہیں تو ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ ان مسائل عام آدمی کی زبان پر نہیں ہوں گے، اس کے سامنے نہیں جائیں گے، تو ایک قوم کے اندر جو ہے نا ایک بے حسی جو ہے نا وہ جنم لے گی، اور بے حسی جو ہے نا یہ تباہ کاری کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑے احسن طریقے سے، اور ان کی جو آگے ان کی ایمبیشنز ہیں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے، تو میں اس سے متفق ہوں، آپ بھی یقیناً اس سے متفق ہوں گے، کیونکہ غربت، بے روزگاری، معاشی بحران یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اکیلا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، جس کو ہم سب نے مل کر نپٹنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔